अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जायदाद की तकसीम का तरीक़ा कार क्या है। यानी जब कोई शख्स फोत हो जाता है या पीराना साली में होता है, वो अपनी जायदाद तकसीम करना चाहता है, तो वो अपनी जायदाद किस तरह तकसीम करेगा। क्या खामद की जायदाद में बीवी, बेटी, बेटों और वालदैन को हिस्सा मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिल सकता है? इसके अलावा अगर किसी शख्स की कोई औलाद नहीं है या है भी, तो सौतीले बहन भाइयों का कितना हिस्सा होता है। और अगर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तो बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। फिर अगर एक किसी शख्स की एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उनको कितना हिस्सा आएगा। और फिर बीवी की जायदाद में शोहर का कितना हिस्सा होता है। ये सारी तफसीलात आप आज की इस वीडियो में सुन सकेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जायदाद की तकसीम के हवाले से, रजिस्ट्री के हवाले से और बिलखुसूस शजरा नसब की मालूमात के हवाले से बहुत ही मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें भी ज़रूर देखें। चलते हैं उस तफसील की तरफ। लेकिन वरासत की तकसीम और यानी तकसीम का मुकम्मल और जामिया कानूनी तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से चंद अहम निकात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहला नुक्ता ये है कि जायदाद हकदारों में मतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। यानी जब कोई बंदा फोत हो जाता है तो उस पर अगर कोई कर्ज है जो वाजिबुल अदा है, और अगर उसने कोई वसीयत है वो पूरी करनी है, तो उसकी पूरी करने के बाद जायदाद तकसीम होगी। नंबर दो ये है कि अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करे तो उस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई कर्ज है तो उसे उतारे। जिन लोगों से उसने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे, और तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार, यतीम और मस्कीन हाज़िर हों उनको भी कुछ ज़रूर दे। और तीसरी बात यह है कि अगर साहिब जायदाद फोत हो गया और उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तकसीम की, तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। अब अगर हम बात करें कि जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदारान कौन हैं, सबसे पहली बात यह है कि साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार वालदैन, औलाद, बीवी और शोहर होते हैं। नंबर दो ये कि अगर साहिब जायदाद के वालदैन नहीं हैं तो साहिब जायदाद अहले खाना में ही तकसीम करेगा। और तीसरी बात यह कि अगर साहिब जायदाद कलाला हो और उसके सगे बहन भाई भी ना हों तो कुछ हिस्सा सौतीले बहन भाइयों को जाएगा, और बाकी नज़दीकी रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हों, नाना नानी, दादा दादी, खाला, मामू, फूफी, चचा, ताया या उनकी औलाद को मिलेगा। अब बात करते हैं कि शोहर की यानी शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा। सामीन, शोहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा 1/8 या चौथाई हिस्सा होता है, 1/4 है। अगर एक से ज़्यादा बीवियां होंगी तो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा। नंबर तीन, अगर शोहर की औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा। छठा हिस्सा शोहर के वालदैन का है और बाकी बच्चों का है। यानी वालदैन को 1/6, बीवी को 1/8 और इसके अलावा बाकी औलाद का हिस्सा है। अगर शोहर की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हैं, यानी लड़के नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, लड़कियां ही हैं, दो या जायद, तो जायदाद का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा। बीवी के लिए 8वां हिस्सा यानी 1/8 हिस्सा, और जायदाद का छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा शोहर के वालदैन के लिए है। अगर शोहर के औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ यानी 1/2 हिस्सा लड़की का है। बीवी के लिए जायदाद का 1/8 हिस्सा है, और इसी तरह शोहर के वालदैन के लिए 1/6 यानी छठा हिस्सा है।
اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی یعنی 1/4 ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اور ساتویں عام بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اور آٹھواں یہ ہے کہ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اور نواں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ بیوی کی جائیداد میں اگر شوہر کی بات کی جائے کہ شوہر کا حصہ کتنا بنتا ہے تو بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف یا چوتھائی یعنی نصف 1/2 یا چوتھائی 1/4 ہے۔ اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ ہے اور نصف 1/2 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اور اگر بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہے اور چھٹا 1/6 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہیں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اور سامعین، اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ چوتھائی یعنی 1/4 ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اور اسی طرح اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ، اس پہ اگر بات کی جائے تو باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا 1/6 حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اسی طرح اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں یعنی 1/8 حصہ بیوہ کا ہوگا، چھٹا یعنی 1/6 حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ ہے اور سیم اسی طرح 1/8 حصہ بیوہ ماں کے لیے اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی اگر باپ کے والدین یعنی دادا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا، یعنی اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقہ سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر اس پہ بات کی جائے تو ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے چوتھائی حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک ہی لڑکی ہے تو جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ ہے اور ماں کے والدین کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔
ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ یعنی ایک عورت پہلے اس کی کہیں اور شادی ہوئی تھی، بعد میں کسی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے اور اس کو جائیداد ملتی ہے تو اس پہلے شوہر والے بچوں کو بھی ضرور حصہ ملے گا۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ، اگر اس پہ بات کی جائے تو اگر بیٹے کے اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کو جائیداد کا چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اسی طرح اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں یا دو سے زائد تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹے کی بیوہ کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ ہے اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اور سامعین، اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بیٹا رنڈوا ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہے اور 2/3 یعنی 2/3 حصہ باپ کا ہے، اور اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے اور باقی باپ کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر بات کی جائے بیٹی کی جائیداد کی، کیا بیٹی کی جائیداد میں بھی والدین کا حصہ ہوتا ہے؟ اگر بیٹی کے اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا یعنی 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اگر صرف باپ ہو تو چھٹا یعنی 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا یعنی 1/6 حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کی اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ ملے گا، اور نصف یعنی 1/2 جائیداد بیٹی کے والدین کی ہوگی۔ اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہے۔ اور اسی طرح اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیٹی کے شوہر کے لیے چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہے اور والدین کا 1/6 یعنی چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر بیٹی کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہوگا اور باقی باپ کو ملے گا۔ سامعین، کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو، نہ ہی والدین ہو، نہ ہی شوہر ہوں یا بیوی ہو۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہوں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں اور اس کا سگا صرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے، یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہے تو اس کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو سب جائیداد کے 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں اگر دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہوں، یا چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں میں یا ان کی اولادوں میں جو ضرورت مند ہوں، ان میں ایسے تقسیم کی جائے گی جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ اگر کلالہ کے سگے بہن بھائی ہوں، اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے اور باقی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ ہے اور باقی قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر اس کا ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی، مرد کے لیے دگنا حصہ اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور سامعین، اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر ترکہ کے لیے
جو ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑیں ہم نے وارث قرار دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد کر لیے ہیں ان کا حصہ ان کو دے دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ مردوں کے لیے اس میں جو ان کی والدین اور اقربا چھوڑے ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں جو ان کے والدین اور اقربا چھوڑیں تھوڑا یا زیادہ مقرر کیا ہوا ہے، ایک ہی حصہ ہے۔ اور جب رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تقسیم کے موقع پر حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے نرمی کے ساتھ سلوک اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، اور اگر فقط 2 ہی لڑکیاں یا 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا ہے، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے اگر متوفی کی اولاد ہو تو ترکے کا 1/6 یعنی 1/6 حصہ ہے، اور اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے ترکہ کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہے، اور اگر متوفی کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ بعد تعمیل وصیت جو وہ کر گیا ہو یا بعد ادائے قرض کے تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا یا تمہارے بیٹوں میں سے نفع رسانی میں کون تم سے قریب تر ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔